अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन कश्मीर है, पाकिस्तान है, और जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, आप में से अक्सरियत के इल्म में है। कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों वीडियोज़ हैं और रियासत का एक ही वारदात का तरीक़ा है कि ये दहशतगर्द हैं और ये गैर मुहिब वतन हैं और ये रॉ के एजेंट हैं और ये भत्ता कहीं से लेते हैं और ये पाकिस्तान के और इलाके पाकिस्तान के। पहला सवाल तो ये है कि ये जो शिक है इंतखाबी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में कि आप इलाके पाकिस्तान के हामी होंगे, यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उसके साथ मिलाकर देखें तो इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा धोखा और ज़ोर ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती कि एक मुतनाज़ा इलाका है और पेंडिंग में है जिसमें कोई फैसला ही नहीं हो सकता। दोनों तरफ काबिज़ीन है और दोनों तरफ ज़्यादती हो रही है। मगर पहले आप जैसे लोगों, हम तो नहीं, हमें तो बहुत पहले होश आ गया था, हम रियली सॉरी, और इस होश की कीमत अदा की है जो आप देने को तैयार नहीं, इसलिए रोज़ जलील होते हैं। हम तो हो चुके जो होना था। कैन यू बिलीव इट के टोटल 12 से 15% मीरपुर जो डिवीज़न है उसमें वोट पड़ा है और उसकी जो पूरे 3 अजला या जो भी जितने भी हैं, और जो इन्होंने मोर देन 60% के करीब दिखाया है, जिसमें पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली और 9 सीटें मुस्लिम लीग नून। आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि इन सियासी जमातों की लालच, हिर्स, खौफ, जो भी कहिए कि अवाम कहीं खड़े हैं, ये कहीं खड़े हुए हैं और ये जमहूरियत का डंका पीटते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और वहाँ जहाँ घर घर लाश जा रही है, लड़ाई मची हुई है कि बिलावल फरमाते हैं कि जी इन्होंने तो धांधली की हद कर दी, ज़्यादती की हद कर दी हुकूमत ने, और हमारा तो वज़ीर आज़म तक ही एक ताल्लुक़ रह गया है हुकूमत में, बाकी तो अब कुछ नहीं बचा। किस कमाले हुनर से। और फिर ऐसे ज़मीर फरोश सहाफ़ी भी आ गए मैदान में। अच्छा, पहले इस चीज़ को समझ लें। देखें, सबसे पहले तुम्हें बता दूं, जो मेरे पास फिगर है मीरपुर में, रावला कोट में और सारी सराउंडिंग में मिलाकर कोई 48 लोग जो है 2 दिन में मारे गए हैं, जिसमें कश्मीर एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उमर नज़ीर कश्मीरी, उनका छोटा भाई भी शामिल है। मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं कि मैं तो हैरान हूँ। कश्मीर मोहतरम जनाब उमर नज़ीर कश्मीरी पे मैं उन्हें सलूट करता हूँ कि वो अपने भाई की लाश रखने के बावजूद किस जिगर गुर्दे के साथ और किस सब्र तहम्मुल, पेशेंस और कहना चाहिए इस्तकामत के साथ वीडियो करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या जुल्म हो रहा है और कितने लोग अब तक मारे जा चुके हैं, मगर हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं और हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम इस तशद्दुद की जो मिथ है इस पर भी बहस करेंगे कि इंटरनेशनल कवानीन क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं और नेचर क्या बताती है, जो इंसानी वहशत है वो क्या बताती है। हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। मगर मैं पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, ये जहन में रखें, ये जो मनाल का भी वाक़या हुआ ना कि जो डॉक्यूमेंट आए कि ये फ़ौज अदालत लेकर 1910 के डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची कि तो ब्रिटिश आर्मी ने मनाल हमें दे दिया था घास खिलाने के लिए अपने जानवरों को, गधे और भैंसों को। मतलब ये आज भी अपने आप को ब्रिटिश आर्मी ही महसूस करते हैं ना, वरना 1910 का 87 साल पुराना डॉक्यूमेंट, 78 साल तो मुल्क हो गए बने हुए, बल्कि 87 साल कैसे कि कहना चाहिए कि 116 साल पुराना डॉक्यूमेंट लेकर आ गए। 78 साल तो मुल्क बने हुए हो गए, उससे पहले 37 ईयर बिफोर पाकिस्तान बनने से कि वो डॉक्यूमेंट लेकर आ गए जब ये बरतानिया के ग़ुलाम थे, उसकी फ़ौज
कहलाते थे اور اس کے حکم پر اپنی جانیں دیتے تھے، مگر اس دور میں بھی یہ اپنے آپ کو شہیدی تصور کرتے ہیں. کمال بات دیکھیں، اپنے لوگوں کو مار کر. تو ان کا طرز حکمرانی انہوں نے وہیں سے سیکھا ہے نا، اور اسی کو فالو کرتے ہیں. پاکستان بنتے ہی قبضہ ہو گیا تھا، بلکہ آپ یقین کریں، پڑھ کے دیکھ لیں تاریخ سے، پاکستان بننے سے 3 دن پہلے قبضہ ہو چکا تھا. 13 یا 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی تقریر ہے نا کراچی میں کہ یہاں کوئی ہندو نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور کوئی سندھی نہیں ہوگا، کوئی پنجابی نہیں ہوگا، کوئی سکھ نہیں ہوگا، یہاں سب پاکستانی ہوں گے. اس تقریر کو رکوانے کے لیے آخری حدیں چھو لی گئی تھیں. اب یہ تاریخ سے آپ خود معلوم کر لیں کنہوں نے کوشش کی تھی. تو جو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت الطاف نام تھا، جو ڈان کے ایڈیٹر تھے، سلیم الطاف، مجھے پورا نام اس وقت یاد نہیں ہے. تو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ زیادہ دباؤ ڈالیں گے، مجھ پر پریشر ڈالیں گے، تو میں قائد اعظم جو اس وقت کراچی میں موجود تھے، میں ان کے پاس چلا جاؤں گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. تب خاموشی ہوئی، اس پر بھی بارگیننگ ہوئی، کچھ چیزیں کٹی تھی اس تقریر میں سے. تو جناب 14 اگست کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تھا، 11 اگست کو قبضہ ہو چکا تھا. اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ برطانیہ کی پوری تاریخ نکال کے دیکھ لیں، جڑاوالا کے واقعے سے لے کر، اور جو امن کی جو غفار خان کی تحریک ہے، اور گرداسپور میں، مطلب جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ جب وہ مظاہرین نکلیں گے احتجاج کرنے کے لیے پرامن اور اپنے مطالبات کے حق میں، اپنے ہیومن رائٹس کے لیے، اپنے سٹیزن رائٹس کے لیے، اپنے سیوک رائٹس کے لیے، تو یہ رول آف لا کے نام پر، یہ مینٹین دا پیس کے نام پر، یہ آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور آپ زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ڈائریکٹ گولی چلائیں گے اور گرفتاریاں کریں گے. سینکڑوں کے حساب سے درجنوں واقعات ہیں. اب تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ بندے مارنا کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ وہ قابض فوج ملک تھا اور وہ غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اس کے پاس تو یہی ترکیب تھی کہ جہاں بولے اس گولی مار دو، ورنہ ریڈ چیلنج ہو جائے گی. تو ان کا طریقہ واردات بھی یہ ہے، چاہے وہ 26 نومبر ہو، وہ 1971 کے بعد کے کراچی کے واقعات ہوں 73 میں، اس کے بعد جو ہے وہ 86 میں کراچی کے واقعات ہوں، کراچی آپریشن ہو، بلوچستان ہو، اور کے پی کے ہو، جہاں جہاں جائیں گے، جب آپ کو گولی چلانے کے واقعات ملیں گے، اس کے پیچھے یہ ہوگا جناب رول آف لا کے لیے، مینٹیننس آف پیس کے نام پر، اور گورنمنٹ آف ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑا. بھئی وہ اپنے آپ کے ملک کے شہری ہیں، وہ آپ کے لوگ ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، آپ بھی ان میں سے ہی نکل کر آئے ہیں. بظاہر غلط ہوں گے، مان لیتے ہیں کشمیر کے لوگ غلط ہوں گے، جوائنٹ کشمیر ایکشن کمیٹی مکمل غلط ہوگی، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، چھوڑ دیں. ہم تو گراؤنڈ پہ نہیں ہیں نا، مگر اتنی عقل تو ہے نا کہ وہ ان کی ریاست ہے، وہ ان کی زمین ہے، وہ سن آف سوئل ہے. آپ 2 منٹ کے اندر قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو انڈیا سے ملے ہوئے ہیں. آپ جعلی کرنسی دکھا دیتے ہیں انڈین، آپ جو ہے را کے کارڈ دکھا دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہوئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ گلوبل ولیج ہے، انفارمیشن ہائی وے کا دور ہے. اور لوگ 2 منٹ میں سچائی تک پہنچ جاتے ہیں. خدا کی واسطے تھوڑی سی عقل کریں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فائق ایوب امریکہ لندن تک لوگوں کو ڈراتا ہے کالیں کر کے، تو آپ یقین کریں گے. بات کیا ہے، میں لوگوں کے نام کوٹ نہیں کر سکتا کہ سب کے گھر والے ہیں، سب کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر وہ 2-4 سال میں تو جانا چاہتے ہیں نا. آپ یقین کریں برطانیہ میں ایک بندے نے ان سے کہا کہ دیکھو خدا کے واسطے آپ یہ جو ظلم کر رہے ہیں نہ کریں. برطانیہ میں، یورپ میں ملینز آف کشمیری رہتے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو پتہ ہے فائق ایوب کیا کہتا ہے؟ فائق ایوب کیا کہتا ہے؟ یہ جو کمانڈر ہے ISI کا، وہ کہتا ہے یورپ کی اوقات کیا ہے؟
اس کا سائز دیکھو, اس کی آبادی دیکھو, ہمارا کیا اکھاڑ لے گا. وہ یورپ جس کے سامنے یہ جی ایس پی پلس لینے کے لیے ترلے ڈالتے ہیں اور اس کی شرائط پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو جھوٹ بولتے ہیں, جعلی ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں, جعلی گواہیاں لے کر آتے ہیں اور لڈیاں ڈالتے ہیں کہ دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے. اچھا, یہ ہر دور میں ہوا ہے. مجھ سے فوجیوں نے کہا ہے وہ کیا اوقات ہے امریکہ کی, نہیں چاہیے ہمیں ڈالر, نہیں چاہیے ہمیں نیٹ, ہماری اپنی گندم ہے, اپنی سرسوں ہیں اور اپنے چاول ہیں اور اپنا یہ ہم اپنی زندگی کو ڈال لیں گے. پھر ترلے ڈال لیے امریکہ کے. بات یہ ہے کہ آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ظلم کے ساتھ امن قائم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ یہ کہنے میں افسانوی جملہ ہے, رومانٹک ہے بڑا, کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے. آج تک دنیا میں کہیں پر بھی ظلم امن ایک ساتھ قائم نہیں رہ سکے. اگر جسے آپ امن سمجھتے ہیں ظلم کی موجودگی میں, وہ امن نہیں ہوتی, وہ امن نہیں ہوتا, وہ ایک اسیری ہوتی ہے. جیسے جیل میں ایک امن قائم ہوتا ہے مگر ہر قیدی بھاگ جانا چاہتا ہے, ڈنڈے کے زور پہ, تشدد کے زور پہ. اور میں آپ کو ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ریاست اگر عوام کی امنگوں کے عین مطابق ترتیب دی گئی ہو تو وہ تشدد کا جواب کبھی تشدد سے نہیں دے گی. اچھا, پھر تشدد کیا؟ ایک لمحے کو سوچیں کہ دیکھیں, سوچیں کیا, بڑی سمپل سی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. اگر ایک مجمع آرام سے جا رہا ہے, ایک نکلتا ہے راولہ کوٹ سے کہ جی آپ ہماری بات نہیں مان رہے, ہم آ کر دھرنا دیں گے مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے, جو ریاست کی نام نہاد اسمبلی ہے. اگر ریاست فیئر ہے اور وہ ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتی ہے, وہ ڈیموکریٹک ہے, تو وہ کہے گی حضور آئیے بیٹھ جائیے, اور نیگوسیشن کرنے کی کوشش کرے گی, راست بنانے کی کوشش کرے گی, کچھ اپنی منوائے گی, کچھ ان کی مانے گی. مگر جب ہرڈل ڈالنے لگیں, راستے بند کر دیں اور پھر ساتھ میں لاٹھی چارج بھی ہو, واٹر کینن بھی استعمال ہو, پیلٹ گن بھی استعمال ہو, تو پھر مجمع کہیں سے پتھر اٹھے گا. بے بس آدمی کیا کرے گا؟ پتھر ہی مارے گا نا. تو وہ جواب میں گولی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو تشدد روکنے کے لیے اور ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے گولی چلائی کہ انہوں نے پتھر سنگ باری شروع کی, وہاں سے فائر بھی ہوا, دیکھیں ہمارے 4 سیکورٹی اہلکار مر گئے. وہ لاشیں اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہیں سیکورٹی اہلکاروں کی, وہ دکھا کر لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یہ تو متشدد گروہ ہے. پھر ایسے میں وہ صحافی, دانشور, وہ سیاسی کارکن, سماجی رہنما, انہیں نکالا باہر جاتا ہے. جو پیڈ ہوتے ہیں, جو لفافہ بردار ہوتے ہیں, وہ دور بیٹھے لوگوں کو جو اس تحریک کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں انہیں کنفیوز کرتے ہیں کہ دیکھیں سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملہ, ریاست پہ حملہ تصور ہوگا, اور ان کے پاس سے گنیں نکلیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا. اب آپ ہو گئے سارے کنفیوز. وہ جیت گئے. ان کی کامیابی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی تو سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملہ کر رہے تھے. اب دیکھیں یہاں پر جو انٹرنیشنلی پرابلم کیا ہے. سوال ہے کہ اگر ایک ریاست کوئی عوامی مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ غربت سے لے کر بے روزگاری, صحت, تعلیم, جو آج کے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ کراچی کے ہر ہاسپٹل سے HIV کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور جھوٹی تحقیقات کے اعلان ہو رہے ہیں. سب کو پتا ہے وہاں کیا ہوا ہے. ہر ہاسپٹل میں نے آپ کو 10 دن پہلے بتایا تھا نا کہ یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی تحقیقات کرا لیں, خبر دی تھی میں نے پاکستان پوسٹ USA.com پر, تو سامنے آ جائے گا. اب روز ایک ہاسپٹل سامنے آ جاتا ہے کیونکہ سرنجز جعلی تھیں. وہ جو میڈیسن کے نام پہ ہے اور میڈیکل ایکوپمنٹ کے نام پہ پیسہ ہم سب کھا جاتے ہیں, اور کون کھاتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے. تو جب عوام اس کے خلاف باہر نکلیں
اور ان پہ گولی چلے تو وہ پتھر تو اٹھائیں گے. مگر یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے؟ عجیب. انہوں نے یہاں کے انوائرمنٹ میں بنایا ہوگا یورپ امریکہ کے کہ یہاں تو حکومتیں صلح صفائی پہ اتر آتی ہیں ہر جگہ. یورپ میں جہاں بھی تہذیب ہے، تمدن ہے، سویلائزیشن ہے اور تعلیم آ گئی ہے. تو یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ عوام کو تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہ افہام و تفہیم سے آگے بڑھے، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہیلپ دی جا سکتی ہے، سفارتی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے یونائٹڈ نیشن کے تھرو، یا ممالک جو ہے اپنے طور پہ اس ریاست پہ پابندیاں عائد کر سکتے ہیں. اس کا نقصان بھی عوام کو ہی پہنچتا ہے. مگر ساتھ میں جو سوشل سائنٹسٹ ہیں جیسے جان لاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک لمٹ تک تشدد کو برداشت کیا جا سکتا ہے. عوام کو ریاست میں گورنمنٹ تبدیلی کا حق حاصل ہے. اس جملے میں سب کچھ موجود ہے. اسے انٹرنیشنل لا سپورٹ نہیں کرتے، مگر اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی ہے کہ واقعات اور حالات کو ان کے تناظر میں دیکھا جائے گا. ہر خطے میں الگ الگ مسائل ہیں. مگر ساتھ میں میکس ویبر جو ہے، ان جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو جائز قانونی طاقت کے استعمال کا حق حاصل ہے. مگر اس میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے جائز اور قانونی. اب اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، مگر کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک عوام بڑے پیمانے پر باہر نہیں نکلیں گے، اور یہ جو ٹرولر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجلی اگر وہاں پہ 3 روپے کی ہے تو ہمیں پاکستان میں کیوں نہیں ملتی، اس کو جب تک آپ پورا نہیں پڑھیں گے آپ نہیں سمجھ سکیں گے. اور کسی بھی صورت میں آخری بات یہ ہے کہ جب ایک لمحے کو مان لیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ مکمل رد ہوگی ایکشن کمیٹی. گولی مارنے کا حق نہیں ہے. آپ لوگوں کو یتیم یسیر نہیں کر سکتے، بیوہ نہیں بنا سکتے، بوڑھے باپوں کے کندھے پر جوان بچوں کے جنازے رکھ نہیں سکتے. آپ یقین کریں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے روتے ہوئے ویڈیو کیے ہیں. ایک بچی کا ویڈیو سنا جو انگریزی میں یونائٹڈ نیشن کو پکار رہی تھی، ہیومن رائٹس کی بڑی ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر ہر تنظیم کو پکار رہی تھی کہ میرے بابا کو بچا لو، میرے بھائی کو بچا لو، میرے بھائیوں کو بچا لو، میرے نیبر کو بچا لو. باقاعدہ رو رہی تھی. میں نے بوڑھے لوگوں کو آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے ویڈیوز میں. مگر یہ ریاست کھڑی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر آج کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات مان لیے گئے، راولہ کوٹ اس سے گراؤنڈ میں لوگوں کی بات کو سمجھ لیا گیا اور اس کی روشنی میں فیصلے کر لیے گئے تو یہ پاکستان تک سب جائے گا اور ان کی ریٹ 78 سال سے جو قائم ہے مکمل ختم ہو جائے گی. یہ اسے کنٹینیو کرنے کے لیے، اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اگر 1000 جانیں اور لینا پڑیں تو وہ بھی لیں گے. ٹھیک ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے موجود جو گرفتار نہیں ہوئے یا روپوش نہیں ہیں، وہ رہنما عمر نذیر جیسے کشمیری جیسے لوگ کہ ہم استقامت سے کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، اللہ کڑے کھڑے رہے. مگر جب تک پاکستان باہر نہیں نکلے گا، پرامن انداز میں ہی نکلے مکمل طور پہ. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ دیکھیں اپنے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھ جائیں، اپنے سڑک پر اپنے گلی میں کھڑے ہو جائیں، مگر خدا کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ سب کا اتفاق رائے ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس ملک میں پانی صاف پینے کے لیے نہیں ہے اور 60% آبادی کو تو پانی ہی نصیب نہیں ہے. اس ملک میں روزگار نہیں ہے، اس ملک میں صحت کا کوئی نظام نہیں ہے، اس ملک میں لوٹ مار ہی لوٹ مار ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے. ہر جگہ پہ ڈبہ چھینا جاتا ہے، ووٹ جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ نہیں نکلتے اور ڈمپر مافیا آپ کو کچلتی رہتی ہے اور آپ کچلے جاتے ہیں اور صرف رو کے چپ ہو جاتے ہیں، تو روز کی تیاری رکھیں. آج میرا نمبر ہے، کل آپ کا نمبر آئے گا، کل آپ کا نمبر ہے، پرسوں دوسرے کا نمبر آئے گا، اور جیسے مسلسل یہ نمبر آتے چلے جا رہے ہیں. مگر میں آپ کو
یہ سمجھا کے تھک بھی چکا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں اور دوبارہ کہ کنٹینیوشن میں. وہ کہتے ہیں نا، چائنیز کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ اگر ایک دیوار کو آپ زبان سے چاٹنا شروع کر دیں تو وہ دیوار ایک دن ختم ہو جائے گی. ممکن ہے میں نہ رہوں، اور ون ڈے آئی ول بی، میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ کوئی اور لے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا، اس کی جگہ کوئی اور لے گا. یہ دنیا میں جو تبدیلی ہے نا، جو تھوڑی بہت جتنی بھی انسانی وحشت پہ کنٹرول ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ میں جس کی ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے کہ یہ عوامی امنگوں سے بنتی ہے، یہاں کی حکومتیں عوامی امنگوں پہ چلتی ہیں. آج جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں وہ مڈ ٹرم الیکشن میں جیت کے لیے کر رہے ہیں کہ عوام ووٹ کامیابیوں کی بنیاد پہ دے گی، ورنہ ووٹ نہیں دے گی. اور یہاں ووٹ چھیننے کا کوئی الزامات لگتے ہیں اور بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر ثابت ابھی تک نہیں ہو سکا. تو جب تک آپ کے ملک میں ووٹ کی تقدیس قائم نہیں ہوگی، اس کا احترام نہیں ہوگا، اور عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، نہ یہ کبھی بیرکوں میں واپس جائیں گے، نہ یہ تشدد کبھی رکے گا. اور دماغ سے یہ نکال دیں کہ یہ اسلامی فوج ہے اور یہ شہید ہوتی ہے. یہ تو برٹش انڈیا میں بھی شہید ہوتے تھے. انہوں نے کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا ہے؟ اور اب جو آپ کے سامنے ہے، کون ہے یہ فائق ایوب، ایک بریگیڈیئر، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس نے 47 لوگ تو 2 دن میں مار دیے. لوگ تو زیادہ بتاتے ہیں مگر مان لیتے ہیں اتنے، یا 30 مار دیے، ایک لمحے کو مان لیں، ہم کیوں ایگزیجریٹ کریں یا وہ نمبر دیں جس کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن ہی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مار چکا، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کتنا مارا پیٹا، جو پنجاب میں حال کیا. کیا کسی مہذب ریاست میں جو آئین کے تابع ہو، جس کے ادارے آئین کے تابع ایک چیف ایگزیکٹو کے ہوں، اور وہ چیف ایگزیکٹو جو سب کچھ دیکھ رہا ہو، ایک جمہوری حکومت میں یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے لوگ چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہوں؟ تو غور یہ کریں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ کو یہ شعور نہیں آتا کہ اگر آج کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، ملتان سے، فیصل آباد سے اور چھوٹے بڑے شہروں سے لاکھ لاکھ کے جلوس باہر آ جائیں، خدا کی قسم یہ بیرکیں توڑ کر انڈین سرحد میں گھس جائیں گے. وہاں پناہ لینا آپ سے جان چھڑانے کے لیے مناسب سمجھیں گے کہ انہوں نے 90,000 کی تعداد میں ہتھیار ڈالے تھے، اور یہ 3 سال 2.5 سال تقریباً یہ ہندوستان کی بیرکوں میں رہے تھے، اور اس کے بعد آنے کے بعد بھی آج تک پھڑے مارتے ہیں. وہ حرام زادہ، میں اسے حرام زادہ کہوں گا، وہ جنرل لیادی جس نے ہتھیار ڈالے تھے پی این اے کی تحریک میں بھٹو کے خلاف، اس کا کراچی میں جلوس میں نے دیکھا تھا بہت چھوٹی عمر میں، اس کا استقبال ہو رہا تھا. اس ذلیل آدمی کے منہ پہ تو تھوکنا چاہیے تھا جس نے تاریخ میں ہمیں تا قیامت کے لیے شرمندہ کر دیا، مگر اس کا استقبال ہوتے دیکھا. اس کے لیے لاکھوں لوگ نکلے. وہ کون تھے؟ میرے آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، بزرگ تھے، رشتے دار تھے. ایک دوسرے کی نفرتوں میں کہ اس خطے میں صرف نفرتیں پرویل کرتی ہیں. جب تک آپ اس بنیاد پہ تقسیم ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، آپ تحریک انصاف میں ہیں، اور وہ جے یو میں ہے، اور یہ مسلم لیگ میں ہے، اور وہ متحدہ پاکستان میں ہے، اور میں بھوک سے مر رہا ہوں اور آپ روٹی کھا رہے ہیں، تو سب کی روٹی چھن جائے گی. یاد رکھیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ سب کا متفقہ مسئلہ ہے. یہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہو رہا. اگر وہاں یہ جیت گئی ریاست تو کل آپ پر اور تشدد ہوگا. مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کو شعور آنا ہے، کچھ دیر سے صحیح، مگر یاد رکھیں تاریخ کو سب یاد رہتا ہے کہ کون وقت پہ نکلا تھا، کون دیر سے نکلا تھا، اور کوئی نکلا ہی نہیں تھا. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.